बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज़। इलेक्शन की गहमा गहमी है। खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका दूसरा फेज़ शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 31 मार्च की जो तारीख मुकर्रर की थी, उसके बाद कल कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उसके बाद हमने देखा कि हल्के में बिलखसूस जो हज़ारा रीजन में जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी तेज़ी आती जा रही है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कारकुनान भी हैं और इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम चलाना उन्होंने शुरू कर दी है। अगर बात की जाए बिलखुसूस तहसील लोरा की, तो वहाँ पर भी काफ़ी इलेक्शन की गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है। इलेक्शन से जो कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले भी और उसके बाद भी हमने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर अपने अपने चूँकि फोरम पर जाकर अपनी कैंपेन चला रही हैं। वहाँ पर अगर तहसील लोरा की बात की जाए तो वहाँ पर ये आम तासर यही है कि वहाँ पर बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून है। लेकिन वहाँ पर जो मजहबी जमातें हैं, दीगर जमातें हैं, उन्हें कतन आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस पर आप आइंदा इलेक्शन में आप देखिएगा कि एक बड़ा वोट बैंक भी यहाँ पे ऐसा मजहबी हल्कों का है जो ये जमातें यहाँ पर हासिल करेंगी और एक मुकम्मल एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इन जमातों का तहसील लोरा की सियासत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम तहसील लोरा के अमीर जनाब जमशेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा मुफ्ती साजिद अब्बासी साहब ये जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील लोरा के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असीब अब्बासी साहब जिनका तल्लक भी जमात इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहसील लोरा के। आज चूँकि हमारे फोरम पर ये अपना मंशूर बयान करेंगे, चूँकि इनके कैंडिडेट जो आपको ख़ुद बताएंगे कि इनके कैंडिडेट कौन है और इनका जो मैनिफेस्टो क्या है इलेक्शन के हवाले से। जमशेद भाई साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अपने चूँकि इलेक्शन का जो पहला फेज़ था खैबर पख्तूनख्वा में हैरत अंगेज़ तौर पर आपको कामयाबी मिली और आपने 21 नशस्तें वहाँ पर हासिल की। हुक्मरान जमात आपके मुकाबले में सिर्फ 17 नशस्तें हासिल कर सकी। सेकंड फेज़ की आपकी क्या तैयारी है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड फेज़ में भी आपको ऐसी कामयाबी मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार भाई। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन डेली सुप्रीम का जो आपका एक इदारा है उसका शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह आपकी खिदमत तहसील लोरा की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए एक नाकाबिल फरामोश हैं। और इलाके की जब भी कोई इस तरह की आवाज़ उठती है सबसे पहले मज़लूम की आवाज़ बनकर आप खड़े होते हैं। मैं तहसील लोरा की आवाम की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरे नंबर पर जिस तरह आपने बयान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला शेड्यूल था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने एक अच्छा मुकाबला किया है और इस वक्त 24 के करीब नशस्तें वो हासिल कर चुके हैं, कामयाबी उन पर हासिल की है। और पहले सेशन की सबसे बड़ी जमात जमीयत उलमा इस्लाम बनकर उभरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दूसरा सेशन है बल्दियाती इंतखाबात का, इसमें भी जमीयत उलमा इस्लाम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है और बेहतरीन अंदाज में हमारे हर ज़िले की हर तहसील के अंदर उम्मीदवार मौजूद हैं और अच्छा ग्राउंड वर्क है, उस पर काम किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जब भरपूर कामयाबी हासिल करेगी तो उसमें आवाम को हर तरह से रिलीफ मिलेगा, उनको उनकी दहलीज़ पर इंसाफ मिलेगा। तालीम, सेहत, हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंशूर में एक बेहतरीन किस्म की इस्लाहात मौजूद हैं, वो हम आवाम तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। अच्छा जमशेद भाई साहब, चूँकि बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज़ में तो आपको हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाबी मिली जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बड़ी कामयाबी आपको मिली है। लेकिन दूसरे फेज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। तमाम तहसील मेयर्स के जो कैंडिडेट हैं वो ख़ुद इलेक्ट कर रहे हैं। चूँकि पहले फेज़ में हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे जिसकी वजह से हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई, लेकिन अब वो इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे फेज़ की जो तैयारी है वो एक मुकम्मल एक होम वर्क है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मुकाबले में आ रही है और अभी DI खान के इलेक्शन की आपने मिसाल देखी हो कि वहाँ पे आपको शिकस्त हुई। तो आप क्या समझते हैं कि अब वो सलसल आप बरकरार रख पाएंगे या कि अब चूँकि तैयारी ज़्यादा आ गई है, वो जो इख्तलाफात हैं उसको भी मिटाने की कोशिश की जा रही है, नाराज़ लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आप कहाँ देखते हैं अपने आप को फ्रेम में कहीं आप नज़र आ रहे हैं बिलखुसूस तहसील लोरा की अगर बात की जाए?
جی انوار بھائی، اس وقت کی جو صورتحال ہے، عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو آپس کے اختلافات ہیں یا دوسری سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یا ہیں۔ اس وقت عوام کے لیے مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو بن لیکن کر مہنگائی آپ تو نہیں ختم کر سکتے نا، آپ تو نہ بالکل وہ وفاق بات میں، درست نہ ہے، صوبے مگر میں یا جس انتخابی نشان نے عوام کو اس مہنگائی کی دلدل میں پہنچایا ہے، عوام اس سے بالکل مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں۔ جب عوام بیزار ہو چکے ہیں، وہ تو اس وقت تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک نجات دہندے کی تلاش ہے، اور بار بار جن لوگوں کو وہ آزما چکے ہیں وہ ان لوگوں پر اب اعتماد کرنے کو آزمایا تو تیار آپ نہیں۔ کو بھی بہت دفعہ ہے، ہمارے اقتدار میں رہے ہیں، آپ صوبے میں بھی رہے ہیں، وفاق میں بھی آپ کا پورا انفلوئنس رہا ہے، اور کل وزیر اعظم عمران خان نے تو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کہا کہ موجودہ جو اسمبلی ہے پہلی دفعہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، تو خیر میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، غیر پارلیمانی زبان استعمال ہو جاتی ہے۔ آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے، ہم چونکہ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، اپوزیشن جماعتوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، ان میں یقیناً کوئی قابلیت ہوئی ہوگی تو جس وجہ سے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، یا کہ وہ زیادہ دبنگ انداز میں عمران خان کے خلاف بول سکتے ہیں تو اس لیے انہیں آگے کیا گیا ہے۔ اچھا بات کی جائے، اگر چونکہ نیشنل لیول کی تو ہم بات کر نہیں رہے، آپ چونکہ بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، لورا کی بات ہو رہی ہے، لورا میں آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کر دیا سنا ہے؟ جی، جس دن ہمیں پہلے تو یہ ہوا کہ بھئی ہم نے مفتی ندیم صاحب کو، ہم نے 4 نام ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، تو مفتی ندیم صاحب ان میں زیادہ ہم نے ان کو آگے کیا، تو ان کی فیملی کے کچھ میٹرز اس طرح کے تھے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ان کے والد صاحب سے اجازت لے لیں گے۔ تو جب آخری دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب ان کو اجازت نہیں دے رہے، تو جماعت نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ان کی جگہ ہم دوسرے کینڈیڈیٹ کو سامنے لاتے ہیں۔ تو مولانا سرمد عباسی صاحب ہیں اس وقت، انہوں نے الحمدللہ کاغذات نامزدگی وہاں پر جمع کرا دیے ہیں۔ اچھا، سرمد عباسی کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مطلب بتائیں کہ ان کی کیا قابلیت ہے، کس قابلیت کی بنیاد پر آپ انہیں سامنے لائیں؟ ایک طرف تو روایتی پولیٹیکل ٹائکونز ہیں، اور آپ مولانا سرمد عباسی کو سامنے لے کر آئیں، کوئی قابلیت ان کی ہوگی، وہ بتائیے کیا ہے؟ مولانا سرمد عباسی صاحب جو ہیں حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، جامعۃ الرشید کراچی سے انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے، اور ایم اے اسلامیات کراچی یونیورسٹی سے کیا ہے، اور ایم بی اے انہوں نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈگری لی ہے، اور ایم فل ان کے آخری مراحل میں الحمد یونیورسٹی ہائیلی کوالیفائڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحصیل لورا کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ آپ کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ان قابلیت کی بنیاد پر ہمارے لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ ایم فل نے، انہوں نے ایم اے اسلامیات کر رکھا ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، مکمل طور پر چونکہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے جو اس کا وہ کرائیٹیریا ہے اس پر نہ صرف پورا اترتے ہیں بلکہ اوے فار اس سے بہت آگے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لیکن وہاں پر ہمارے ہاں اس طرح کے کینڈیڈیٹ کو مطلب پریفر نہیں کیا جاتا۔ المیہ یہ ہے کہ میں ناظرین آپ سے بھی مخاطب ہوں، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، مطلب مذہبی حوالے سے اس کی کیا خدمات ہیں، دینی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اس کی کیا خدمات ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ کینڈیڈیٹ کا کرائیٹیریا کچھ اور ہی مختلف ہے، وہ میں اب یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جمشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو آپ کا تنظیمی ڈھانچہ ہے کیا تحصیل لورا میں بھی موجود ہے؟ جی الحمدللہ ہماری تنظیمی ڈھانچہ مکمل طور پر موجود ہے، یونین کونسل جتنی بھی ہیں ان کے اندر ہماری جماعت کا بنیادی سٹرکچر موجود ہے، ہماری ایک مجلس عاملہ ہوتی ہے جس کو ایگزیکٹو باڈی کہتے ہیں، اسی طریقے سے مجلس عمومی ہوتی ہے جس میں کارکنان ہوتے ہیں، ہر یو سی کی سطح پر ہمارا یہ تنظیمی سیٹ اپ موجود ہے، اور اس میں الحمدللہ ہمارے اجلاسات ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ تو ان کا اس طریقے سے تنظیمی نیٹ ورک، ایک تنظیمی جو افراد ہیں یا اجلاسات ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے، جبکہ ہمارے اس پورے عرصے میں یہ ظاہر ہے 2015 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، 2018 میں عام انتخابات تھے، اس کے بعد سے آج تک ہمارے اجلاسات ہر 2 مہینے 2.5 مہینے بعد، کبھی مہینے بعد، کبھی مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، کبھی ہم ریلیف کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت مکمل طور پر میدان میں رہی ہے اور عوام کے اندر گل مل کر ریلیف کیا آپ نے دیا؟ ریلیف میں الحمدللہ کورونا میں بھی ہمارا تقریباً 700-800 خاندانوں تک ہم نے راشن پہنچایا ہے۔ ابھی تازہ ترین ہم نے رضائیاں سردیوں میں تقسیم کی ہیں۔ قربانی کی عید پر قربانی کے جانور ہم عوام تک پہنچاتے ہیں۔
رمضان میں ہم راشن کی ترتیب بناتے ہیں، بیوگان کے اندر باقاعدہ الحمدللہ ہمارے وظائف جا رہے ہیں، تو یہ ایک ریلیف کا کام ہمارا مستقل بنیادوں پر چل رہا ہے۔ اچھا جمشید بھائی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو خدمات گنوائی ہیں قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، لیکن آپ کی اگر بات کی جائے تحصیل لورا کی تو وہاں دیگر بھی مذہبی جماعتیں موجود ہیں۔ جماعت اسلامی بھی مذہبی جماعت ہی اپنے آپ کو کھلواتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا عقلی تھریٹ ہے وہاں پر تحریک لبیک۔ راشد یعقوب صاحب آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ آ چکے ہیں۔ اگر مذہبی ووٹ کی بات کی جائے تو آپ کے ووٹ میں ڈویژن اس وقت ہوگی جب ایک طرف تحریک لبیک کا کینڈیڈیٹ ہوگا راشد یعقوب صاحب ہیں، رائے حق پارٹی کے وہاں پہ امیدوار ہیں حافظ اکرام عباسی صاحب، ان کی بھی تعلیمی قابلیت آپ کے سامنے ہے، بڑے مچ مور ٹیلنٹڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ہیں۔ تو یہ میں اگر مذہبی جماعتوں کا کمپیریزن کروں تو وہاں پہ آپ کی دیگر جو مذہبی جماعتیں آپ کا مقابلہ ان سے ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک آپ توڑیں گے یا پی ٹی آئی کا توڑیں گے یا کسی دوسری جماعت کا۔ وہاں پر جو ووٹ بینک تقسیم ہوگا آپ کی مذہبی جماعتوں کا ایک مذہبی ووٹ تحصیل لورا میں ہے، اس کا اعتراف میں کر رہا ہوں، لیکن ووٹ آپ میں تقسیم ہو جائے گا، آپ کو کوئی نمایاں حیثیت نہیں ملے گی، آپ کو نمایاں کوئی وہ کیا کہتے ہیں گراف آپ کا وہ پارٹی کا اوپر نہیں جا سکتا، یا آپ جیتنے کی پوزیشن میں اس صورت میں نہیں آ سکتے کہ وہاں پہ مذہبی ووٹ آپ کا تقسیم ہو جائے گا۔ کیا کوئی ایسی بات ہے آپ کے ذہن میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر کوئی اس طرح کی نیگوسیشن کر سکیں، کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی کسی کو سامنے لا سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے آپ کی مذہبی جماعتوں میں؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہمارا مقابلہ مذہبی جماعتوں سے ہے، تو میرے لیے تمام مذہبی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ جو پچھلے اضلاع گزرے ہیں 17-18 اضلاع جن میں الیکشن ہو چکے ہیں، وہاں پر بھی ہمارا مقابلہ اسی طریقے سے کینڈیڈیٹ موجود تھے، مختلف جماعتیں جس طرح آپ نے نام لیے ہیں یہ جماعتیں موجود تھیں وہاں پر، مگر الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پر ایک عوام کا اعتماد، دیگر جماعتوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے نا، وہاں پہ جیسا مسلم نون کا کینڈیڈیٹ کمزور تھا، مسلم نون نے آپ کو سپورٹ کیا، جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کمزور تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا، جہاں پہ اے این پی کا تھا اے این پی نے آپ کو کیا، مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو سپورٹ کیا نا۔ تقریباً یہ ایسی فضا بہت کم جگہوں پر ہوئی ہے، بہت کم تحصیلوں میں ہوئی ہے، ہر جگہ پہ آپ وہاں کے۔ لیکن مسلم نون کا یہ تو کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو مولانا فضل الرحمان ہم نے انہیں سپورٹ کیا، صرف 3 نشستیں ملی ہیں وہاں پہ مسلم نون، ایسی بات نہیں ہے، چند جگہوں پر ہوا ہے جہاں کہتے ہیں ہمارے ووٹ سے مسلم نون کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ووٹ سے جے یو آئی ایف جو ہے نا آگے آئی ہے، ورنہ ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ اتنی نشستیں حاصل کر سکتے۔ جنوبی اضلاع میں پاکستان مسلم لیگ نون موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا لورا میں بھی آپ کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے بھی ہوگا، پی ڈی ایم میں آپ اتحادی ہیں، آپ سربراہ پی ڈی ایم کی، وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون بھی ہے، تو کیا اپنے جو اتحادیوں کے خلاف بھی آپ جائیں گے وہاں پر؟ کیا آپ کا ووٹ یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ ایک عوام کے اندر تاثر موجود ہے کہ جی پی ڈی ایم کا ہے، تو یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے، ایک تحریکی اتحاد ہے، اور تحریکی اتحاد میں جو نا سارے مل کر چل رہے ہیں، کسی جگہ بھی انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ تحریک کون سی؟ یعنی ظاہر ہے اپوزیشن کی ایک تحریک چل رہی تھی، اس تحریک میں جو نا یہ اکٹھے چلتے رہے ہیں۔ ونس اپان اے ٹائم، جی ونس اپان اے ٹائم۔ اور دوسری نمبر پر اگلی بات میں یہ ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے، ہماری برادر جماعتیں ہیں، ہم ان کا ایک احترام کرتے ہیں۔ ہمارا جو مقابلہ ہے مسلم لیگ نون ہوگی ہے، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ جو جماعتیں ہیں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ہم اچھا بلدیاتی الیکشن میں آپ کا مقابلہ ان جماعتوں سے، بڑی جو جماعتیں وہاں پر تصور کی جا رہی ہیں کسی مذہبی جماعت کے خلاف ہمارا۔ اچھا جمشید بھائی صاحب ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، چونکہ وہاں بلدیاتی الیکشنز میں اپنے اپنے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اپنا اپنا نظریہ ہوگا اور اپنی اپنی پارٹی کی کمپین ہوگی۔ وہاں پر 2 پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی مضبوط جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے اور مسلم لیگ نون ہے، مبینہ طور پر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سردار رجب علی خان کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے لیکن ابھی آفیشلی اناؤنس نہیں ہوا۔ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے آزاد حیثیت سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں انہوں نے 16,000 ووٹ لیے تھے، بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں وہ۔ اس کے علاوہ افتخار عباسی صاحب کا تو کہ کنٹروورسی بن چکی ہے ان کی ووٹ کے حوالے سے کہ جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تو ان کا ووٹ جو ہے راولپنڈی کا نکلا، آلدو کہ وہ ہائی کورٹ میں ان کے قریبی رفقا کا یہ کہنا ہے کہ وہ معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ وہاں پر چونکہ مسلم لیگ نون کے جو دیگر کینڈیڈیٹ ہیں جس طرح سابق چیئرمین فاروق عباسی ہیں، ان کے کاغذات بھی جمع کروا دیے گئے، مرزا جاوید بھائی صاحب جو ایم این اے ہیں ان کے چھوٹے بھائی کے بھی کاغذات جمع کروا دیے گئے، مطلب دیگر بھی کاغذات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہاں پر مشکل جماعت کون سی ثابت ہو سکتی ہے تحصیل لورا میں؟ دیکھیں مشکل تو ہم نہیں کہہ سکتے، ظاہر ایک میدان میں اترے ہیں تو جو جماعتیں یہاں پر پہلے سے موجود ہیں، مطلب اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو اپنی جماعت مشکل نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے جب میدان میں آپ بندہ نکلتا ہے تو وہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے،
تو دو تین جماعتیں ظاہر ہے اس کے سامنے آئیں گی اور ان کا مقابلہ ہوگا. اس میں ایک بھرپور محنت سے ہم چل رہے ہیں اور عوام کے ساتھ رابطے ہیں ہمارے, اور ایک بہترین انداز میں ہم اپنی کمپین چلا رہے ہیں. اچھا جمشید بھائی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں یقیناً آپ جائیں گے ووٹ مانگنے. جی تو عموماً تو کارکردگی کی بنیاد پر وہاں پہ ووٹ مانگا جاتا ہے. آپ کی کارکردگی اس لیے کہ آپ گورننس میں نہیں تھے تو آپ کی کارکردگی تو نہیں پوچھی جائے گی, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ کا منشور کیا ہے. تو کس منشور کی بنیاد پر آپ کیا منشور لے کے جائیں گے عوام کے سامنے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا ہے. ہمارے پاس جس طرح پہلے بھی آپ نے کہا کہ بھئی پہلے بھی آپ کو حکومت ایک دفعہ ملی ہے, تو بلا شبہ ہمیں حکومت ملی ہے. اس میں آپ میری بات ذہن میں رکھیں کہ 2003 سے 8 تک کا جو عرصہ تھا اس میں جمعیت علماء اسلام کی KPK میں حکومت تھی. کولیشن ظاہر ہے اس میں دینی جماعتیں اور بھی شامل تھیں, مگر یہاں پہ اکثریت جمعیت علماء اسلام کی تھی. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پرائمری سطح کی کتابیں فری کی. دوسرے سال ہم نے مڈل تک, تیسرے سال ہم نے میٹرک تک, اور چوتھے سال ہم نے FA تک کتابیں فری کر دی تھیں. یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا منشور. دوسرے نمبر پر جس وقت ہمیں حکومت ملی تو اس وقت ہمارے پاس جو KPK میں ٹوٹل بجٹ تھا صحت کا, ہیلتھ کا, وہ تقریباً 20 کروڑ روپے تھا. اس کو جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے 5 سال بعد تو ہم نے 1.5 ارب روپے تک پہنچا دیا تھا. اور ہر ضلعی سطح پر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہیڈ کوارٹر تھے ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا. 10 کی تعداد میں ہم نے وہاں پہ عملہ رکھا اور ابتدائی جو چیک اپ تھا وہ فری کرایا. لسی کتنے کی پی تھی اس میں اصل وہاں پہ گنڈا پوری شاید اس وقت تھا نہیں. اچھا آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اسیب عباسی صاحب, آپ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اطلاعات کے. اسیب صاحب, چونکہ یہ 5th جنریشن ہائی بریڈ وارفیئر ہے, یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہوتی ہے, چاہے 2 ملکوں کے درمیان ہو یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو, جس کا جو سوشل میڈیا ونگ جو سٹرانگ ہوگا وہی پارٹی سٹرانگ تصور کی جائے گی. آپ کی کیا تیاریاں ہیں اپنی جماعت کا نیریٹیو لے کر, آپ کس حد تک آپ کیا تیاریاں آپ کی کہ الیکشن کے حوالے سے کمپین آپ کیسے چلائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار بھائی. سوشل میڈیا کے حوالے سے پہلی تو ہمارا یہ ہے کہ ہم مشاورت جو ہوئی تھی اس میں یہ تھا, ہمارے حضرات علماء کرام نے بھی جو ہمیں مشورہ دیا تھا کہ کسی پہ ایسی تنقید نہیں کرنی ذاتی طور پہ کہ جس سے جو ہے وہ اس کا ساخ مجروح ہو. تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے سوشل میڈیا کی وہ اپنے منشور کو لے کے کام کر رہی ہے شروع سے لے کے ابھی تک, یعنی 3-4 سالوں میں ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس معاملے میں ایکٹیو ہے. گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ, یوٹیوب پہ, سارا سلسلہ الحمدللہ جاری. اچھا اسیب بھائی صاحب, باقی پولیٹیکل پارٹیز کی اگر بات کی جائے تو بعض اوقات مختلف گروپس میں یا سوشل میڈیا پیجز پر بلو دی بیلٹ کچھ کارکنان چلے جاتے ہیں. کیا ان کے مقابلے کے لیے آپ تیار ہیں جب آپ پہ تنقید ہوگی اس طرح کی حد سے زیادہ؟ میں چھوٹی سی مثال یہ دے رہا ہوں کہ خاتون اول جو کہ بشرا بی بی کے خلاف جس طرح کی باتیں میڈیا پہ چل رہی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف پیجز ہیں وہاں پہ جس طرح کی من گڑت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اسی طرح مریم نواز کے خلاف جو جس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا دیگر پارٹیز کی طرف سے, مطلب تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بڑے غیر پارلیمانی الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. کیا آپ کے گروپس میں بھی ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں یا ایسی پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں ہوتی ہیں. ہم کیونکہ جب بھی کوئی بات کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے کریں گے. ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب نے ہمیں جب ہم الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے یہی بات فرمائی تھی کہ کسی پہ بیجا تنقید ایسی نہیں کرنی کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہو, کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنی. ہاں مخالفین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ جو ہم منشور لے کے جا رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی ہماری طرف, ہماری منشور کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ ہو جائے. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دعائیں بھی کریں گے اپنے جو مخالفین ہیں ان کو, کبھی ہم ایسی کوئی تنقید نہیں کریں گے کہ جن سے ان کی ساخت مجروح ہو. اچھا اسیب بھائی صاحب, آپ کی بظاہر جو کہ آپ کا حلیہ ہے آپ تینوں حضرات کا, کیونکہ میرا ایمانی تقاضا ہے کہ جس شخص کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے تو یہ سمجھ لیں کہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مومن ہیں, لیکن بظاہر میں ایک سامنے آپ کے بیٹھا ہوں, میرے مقابلے میں آپ کا حلیہ, آپ کا لباس, آپ کا بولنے کا انداز خالصتاً اسلامی لگ رہا ہے. آپ کے کول و فیل کا ہمیں نہیں معلوم, وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ایک گڈ فیس کے طور پہ بینگ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھا جائے
جو آپ دینی ریپریزنٹیو کے طور پہ بھی آپ سامنے آتے ہیں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان، ان کے قول و فعل میں تضادات ہوتے ہیں کافی سارے. میں نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل ورکرز ان کے ماشاءاللہ کافی ایگریسو ہوتے ہیں دین کے حوالے سے بھی. ان کے انداز گفتگو جو گفتار کے بادشاہ ہوتے ہیں اور بڑے مذہبی انداز میں احادیث کا حوالہ دے کر، مختلف روایات کا حوالہ دے کر وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے سربراہ میں وہ چلو الگ بحث ہے، لیکن آپ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں اٹریکشن جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہے عوام سے، ووٹر سے. بہت سارے لوگ تو ہمارے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کسی کے پاس پیسہ کتنا ہے، کوئی کس کی تھانے میں کتنی چلتی ہے کہ کل ہم کسی جرم میں وہاں پہ چلے جائیں، ہمیں وہاں پر وہ تھانے میں جا کر ہمیں وہاں سے رہائی دلوا سکتا ہے، میرے گھر کا روڈ کون بنوائے گا. تو آپ کیا چیز لے کر عوام میں جائیں گے تاکہ عوام کو اٹریکٹ کر سکیں؟ ہم انشاءاللہ اپنے منشور کے مطابق، جس طرح ہماری جماعت نے جو ہے وہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں. وہ جس بات پہ قائم رہتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے 10 سال پہلے جو بات کی تھی ایک ایک کر کے واضح ہو رہی ہے. جو بھی ہے وہ سلسلہ، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں آیا کہ کس ایجنڈے کے تحت آئے ہیں، سارا سلسلہ ہے. تو وہ ہم اس منشور کے مطابق انشاءاللہ اپنی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ بات کریں گے، عوام کے آگے باتیں رکھیں گے، اس میں کوئی جھجکنے والی اچھا، بات. ابتدائی آپ کو رد عمل کیسا آ رہا ہے عوام کی طرف سے جب آپ کمپین کے طور پہ یقیناً اپنے کینڈیڈیٹ کے جا رہے ہیں، یا آپ نے کمپین شروع ہی نہیں کی؟ نہیں، الحمدللہ ہماری کمپین شروع ہو چکی ہے. ہماری کمپین تقریباً 1 مہینے سے شروع ہے، لیکن یہ ہم کاغذات نامزدگی کے بعد ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ایک جد و جہد جو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اپنے تسلسل کو برقرار رکھیں گے. وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آج سے ہی ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. 1-2 جگہ گئے ہیں ہم، اور انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی ساجد عباسی صاحب بھی، چونکہ جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام تحصیل لورا کے. ساجد بھائی صاحب، بڑی اچھی گفتگو کی آپ کے امیر صاحب نے بھی، آپ کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز اور چونکہ جو موٹیویٹ کرنا دین کی طرف یا اچھائی بلائی کی باتیں کرنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. چونکہ سیاست میں جو ٹرینڈ بن چکا ہے وہاں پر جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، تبھی جا کے آپ عوام کو موٹیویٹ کر سکتے. بھائی آپ کا روڈ کتنا ہے، 1 کلومیٹر ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں جی، یہ میری ذمہ داری، آپ بس ووٹ دیں آپ کا روڈ بن جائے گا. حال تو کہ تقریباً 10 سال نہیں بنتا، 20 سال نہیں بنتا، وعدے کر کے مکر جاتے ہیں سیاستدان. کیا آپ نے بھی ایسی روایات رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے بعد میں اگر آپ کو ووٹ دے دیا جائے، چاہے آپ کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے، تو وہ وعدے پورے کرنے کی پوزیشن میں آپ ہیں؟ بہت شکریہ انوار بھائی صاحب آپ کا. اور اس معاملے میں عرض یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے جو الیکشن کمپین اپنی شروع کی ہے اس اعتبار سے عوامی ذہن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ترتیب پر آ جائے کہ ایک امیدوار یا کینڈیڈیٹ جو میدان میں اترتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور حکومت کی جو انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دنیا کا شروع سے ازل سے ایک نظام رہا ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں منشور اور دستور دے کر گئے ہیں، جو ایک انٹرنیشنل لا ہے، اس کے اندر بنیادی جو چیزیں ہیں کہ اپنی عوام کی صحت، ان کی ضروریات، ان کی تعلیم اور ان کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ مہیا کرے. ہمارا انتہائی افسوسناک عمل یہ ہے کہ ہمارے علاقے کی سیاست وہ ٹرانسفارمر اور سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے، حالانکہ یہ بیسک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا بیسک کنسیپٹ یہی ہے کہ یہ ضروریات لوگوں کی ہیں، آپ کی عوام کی، آپ ان کو پورا کریں. ہم جو عوام کے سامنے جاتے ہیں، ابھی تک منشور لے کر جاتے ہیں، ان سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں اور صاف الفاظ میں کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کی مدد سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازتا ہے تو بحیثیت تحصیل میئر جو ذمہ داریاں ہمارے امیدوار کے اوپر آئیں گی، انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر یہ ساری عوام خود دیکھے گی کہ اس کے اثرات پوری تحصیل کے اوپر کیا پڑیں، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا نبھایا ہے. باقی یہ رہا کہ پہلے سے ہم کسی کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کر دیں، یہ میرے خیال میں ہماری علاقائی روایات کے بھی خلاف ہے.
اور ظاہر ہے کہ اگر سیاست کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت جھوٹی بات ہو جائے گی کہ ہم ایسے وعدے کریں یا ایسی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں جس کو ہم پورا نہیں کر پھر سکتے۔ عوام آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ عوام ووٹ اس لیے دیں گے، لوگ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نہیں، عالمی آپ لیول پر دیکھ لیں اور پھر اپنے ملکی لیول پر آ جائیں اور پھر اپنی تحصیل کے اوپر آ جائیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے سروں پر شروع سے جو اکثریت میں جو معاملہ مسلط رہا ہے وہ طبقہ مسلط ہے جس کا مذہب اور ریاست کے اعتبار سے جو کردار ہے وہ 10% رہا ہے۔ وہ اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارا صرف 1973 کا جو آئین ہے وہ آئین ہی اپنی اصلی شکل کے اندر عوام کے اندر نافذ ہو، اور اس آئین کی ذمہ دار جیسے ایک عام شہری ہے ایسے ہی ایک تھانے کا SHO ہونا چاہیے، ایسے ایک تحصیلدار ہونا چاہیے، ایسے ہی ایک صوبے کا ذمہ دار ہونا چاہیے، ایسے ہی ایک ملکی لیول کا جب ذمہ دار ہو جائے گا تو وہ سارے آپس میں جب برابر ہو جائیں گے، اس اعتبار سے یہ کھانچہ تانی نہیں ہوگی۔ اصل یہی ہے، نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نظام کا حصہ آپ رہے ہیں، آپ کی جمعیت علماء اسلام رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ اتحادی رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی آپ اتحادی رہے، اس نظام کی تب بات کیوں نہیں کی گئی؟ اسے بدلنے کی تب بات کیوں نہیں کی گئی؟ اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی ہے، تو وہ آپ کو مذہبی اعتبار سے بھی کم لگ رہے ہیں اور آپ کو لبرل بھی لگ رہے ہیں، وہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی اسلام بھی لگ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ تھانہ کلچر، یہ جو ہمارا بوسیدہ نظام ہے 1973 کے آئین کے مطابق اس سسٹم کو کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ یہ اس وقت آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ ایک وقت اگر دیکھا جائے بحیثیت جماعت کے، ایک دفعہ صرف صوبے کی سطح پر ایک مولوی کو ذمہ داری دی گئی، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی فقیہ الملہ والدین کو۔ صرف 9 مہینے انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور صرف 9 مہینے کے اندر انہوں نے کیا کیا کام اپنے صوبے کے اعتبار سے کیے، اگر کوئی آدمی آج بھی گوگل پر ہی دیکھ لے، انٹرنیٹ پر ہی اس کو ریسرچ کر لے تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر یہ بات بھی انگریزی میں ہے، اس کو انہوں نے اپنے صوبے کی سطح پر سرکاری طور پر رائج کیا۔ شراب نوشی صوبائی اپنے صوبے کی سطح پر انہوں نے اس پر مکمل طور پر پابندی نافذ کی۔ سود کی سطح پر انہوں نے اپنے صوبے کے اعتبار سے مکمل طور پر سارے سودی نظام کا جو ہے نا وہ بل پیش کر کے اس کو اتفاق رائے سے منظور کر کے ختم کیا سسٹم کو۔ شلوار قمیص ہمارا قومی لباس ہے، لیکن جب صوبے کی ان کی ذمہ داری آئی تو انہوں نے اس صوبے کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے شلوار قمیص صوبے کے اندر لازم قرار دے دیا۔ ہمارے غریب طبقے کے لیے ایک جہیز، یہ ہمارا جہیز کچھ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق تو چلو آدمی دے سکتا ہے، لیکن یہ جو دیکھا بدیکھی بڑھ رہا تھا اس وقت سے انہوں نے ایک ایکٹ بنایا، جہیز ایکٹ، جس کے تحت ایک متعینہ مقدار رکھی کہ اس سے زیادہ کوئی آدمی جو ہے نا اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا، صرف ایک صوبے تک کی ذمہ داری ملی تھی۔ اچھا، جس کو آپ یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں اس کی حکومت کی جانب سے بھی بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ جس طرح میں بات کروں، اگر مذہبی اعتبار سے میں بات کروں تو یہاں پر آپ نے اردو زبان کی بات کی، تو یہاں بھی موجودہ حکومت میں بھی اردو زبان کو قومی زبان کے طور پر سرکاری طور پر یہ تسلیم کیا گیا، اور یہ چونکہ ایک سسٹم میں کو چینج کرنے میں وقت لگتا ہے۔ پھر یکساں نظام تعلیم کی بات کریں تو موجودہ حکومت کا یہ سب سے احسن اقدام ہے کہ تعلیم کو یکساں کر دیا گیا، امیر سب ایلیٹ کلاس کے سارے بچے، ان کا نصاب ایک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر مذہب کے حوالے سے بات کریں تو اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا میں ایک مہم چل رہی تھی، اسلام کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ جنرل اسمبلی جیسے فورم پر اسلاموفوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے بات کی، ہر فورم پر، چاہے وہ اسلامک فورم تھا یا انٹرنیشنل جو لیڈرز تھے ان کی کانفرنس تھی یا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس تھی، وہاں پہ اسلاموفوبیا کی بات کی۔ تو ان رسالت کی بات ہوئی تو سب سے بڑھ کر وزیر اعظم عمران خان پیش رہے، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک پسا مذہب ہے، اور یہ اسلاموفوبیا کا جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پوری دنیا میں، اسلام کے اصل شعار کیا ہیں وہ دنیا کو بتائے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مذہبی اعتبار سے، عورت مارچ جو ماضی کی حکومتوں میں ہوتا رہا ہے، یہاں پر چونکہ اینٹی اسلام جو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں انہیں، جو اسلام کے تشخص کو پامال کرتے ہیں۔ عورت مارچ میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے تشخص کو پامال کیا جاتا ہے، ہمارے جو عورت کا جو مقام ہے اس کو
مسخ کیا جاتا ہے، عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو بازار میں لا کر انہیں ننگ دڑنگ لباس پہ لا کر جو ہمارے تشخص ہے اسے پامال کیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ بہت سارے ایسے اقدام، صحت کارڈ کے والے سے اگر بات کریں غریب کی آباد، تو ہر آدمی جو 10 لاکھ روپے کی پالیسی تک وہ اس کے پاس ہے وہ علاج کروا سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو موجودہ حکومت نے بھی کیے، چونکہ آپ اس حکومت کے خلاف ہیں۔ ماضی کے جو آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، اس کے چونکہ ان حکومتوں کی بھی بات کی، تو جو سسٹم بگڑا ہے تو ماضی میں بگڑا ہے نا، ابھی ٹھیک کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اب کیا مطلب کیا اگلا الیکشن بھی پی ڈی ایم، خیر میں وہی بات ہے کہ وہ جنرل الیکشن آ گیا، آپ کیا اپنے لورا کے عوام کو یہ کیسے موٹیویٹ کریں گے اس سلسلے میں کہ ہم کچھ بہتر کرنے جا رہے ہیں؟ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ سڑک چوک میں جاتی ہے، تو اگلے نے جواب دیا جی ہاں۔ تھوڑا سا آگے گزرا تو ایک اور سے پوچھا یہ سڑک چوک میں جاتی ہے، اس نے کہا آہو۔ اس نے کہا یار عجیب بات ہے، میں تھوڑا سا پیچھے سے آ رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سڑک چوک میں جاتی ہے، اس نے کہا جی ہاں۔ آپ سے پوچھا، آپ نے جواب دیا آہو، تو یہ جی ہاں اور آہو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ لکھ پڑھ گئے ہیں، کچھ لکھے پڑھے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی ہاں، اور جو ابھی تک اپنی دیہاتی زبان میں ہیں تو وہ کہتے ہیں آہو۔ اس نے کہا جی آپ پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آہو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام قول کا نام نہیں ہے، اسلام گفتار کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ عمران خان صاحب کے قول کی طرف اگر آدمی دیکھے تو پھر تو سمجھتا ہے کہ بس ساری دنیا کا اسلامی جو نظام ہے اس کے سربراہ انہی کو مقرر کر دیا جائے، جبکہ عمل جو ہیں اس کے تضادات ایسے ہیں اور ایسے واشگاف اور صاف ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے اوپر لب کشائی ایسے ہی وقت کا ضیاع ہے، باتیں کی اور ابھی بھی بے شمار جو ہے نا وہ جھوٹ دیکھا جائے، وعدوں کے اعتبار سے جھوٹ دیکھا جائے، عمل کے اعتبار سے جھوٹ دیکھے جائیں، قول کے اعتبار سے جھوٹ دیکھے جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب اگر اس سسٹم کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک جو انہیں وقت ملا ہے، موقع ملا ہے، سیٹ اگر اکٹھے ایک ہی وقت میں، یہ کوئی بھی ہر آدمی ذی شعور یہ بات جانتا ہے کہ ایک سسٹم بیک وقت سیدھا نہیں ہو سکتا، جو اتنے سالوں سے بگڑا ہوا ہوگا اس کو سیدھا کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ لیکن ایک آدمی جب اس سسٹم کو سیدھا کرنے کے لیے شروع ہو جائے تو پھر وہ شروع سے سیدھا کرتے رہے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ چینی چور ایک طرف بٹھا لے، آٹا چور دوسری طرف بٹھا لے، اور پھر جب کسی وزیر کی کرپشن پکڑی جائے، بھی BRT کو اندر دیکھ لیں تو ہمارے جو خٹک صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا اور کیا حالات کیے عمران خان صاحب کو نہیں پتہ۔ جب ایک وزیر کا پتہ چل جائے کہ یہ ایسا ہے تو اس اعتبار سے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا، ریاستی اعتبار سے کیا رویہ اختیار کرنا۔ میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ وکالت نہیں کر سکتا اور نہ ہی چونکہ ان کا نمائندہ یہاں پہ ہو اس کی وکالت کر سکتا ہوں۔ میرے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے ناظرین کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے جرنلسٹ میرے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، PTI ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے میرے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان میرے لیے یکساں قابل قدر ہیں۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کا موقف منوان میں اسی طرح نشر کرنے کے بھی اور پبلش کرنے کا بھی مجاز ہوں، پابند ہوں، کیونکہ میرا کام ہے، میں ایک بطور صحافی میں آپ کا موقف، میں آپ کا ماؤتھ پیس ہوں۔ باقی کسی کا کوئی موقف ہے، JUIF جمعیت علماء اسلام کے تحصیل لورا کے امیر جمشید بھائی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنا موقف جو بیان کریں کہ میں منوان وہی نشر کرنے کے، آپ کو دکھانے کے کا پابند ہوں۔ میں اس میں کوئی کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں کروں گا، جو باتیں ہوں گی طنز و مزاح کی وہ الگ بات ہے، لیکن ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے، ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، وہ ان کو حق ہے کہ اپنی پارٹی کی ترجمانی کر سکیں، اپنا منشور بیان کر سکیں اور عوام کو بتا سکیں کہ وہ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میرا فورم حاضر ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، PTI ہے، جماعت اسلامی ہے، رائے حق پارٹی ہے یا تحریک لبیک ہے۔ تمام امیدوار میئر ہیں یا کوئی بھی ان کے ذمہ دار ہیں، آ کر اپنا موقف میرے فورم پر بیان کر سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ تشریف لائے تھے چونکہ JUI کے جو تحصیل لورا کے ذمہ دار ہیں اور امیر ہیں جمشید بھائی صاحب اور اسیب بھائی صاحب اور مفتی ساجد بھائی صاحب، انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا
میں نے کوئی اس میں ایڈیٹنگ نہیں کرنی، اسی طرح میں یہ موقف آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن چلتے چلتے میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل اگر آپ سے ہو سکے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز اور تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور طنز و مذاق میں اگر کوئی ہنسی مذاق آپ کے قائد کے متعلق یا کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ بطور طنز و مزاح ہوئی ہے، میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ہنسی مذاق ویسے بھی جمشید بھائی صاحب سے میرا ایک دلی لگاؤ ہے، تو ہنسی مذاق تو ان سے ہوتی رہتی ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ جمعیت علماء اسلام کا جو تحصیل لورا کے امیر ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کا جو منشور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے موزوں ترین جماعت کون سی ہے اور موزوں ترین کینڈیڈیٹ کون سا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ نے